नकली झंडों पर लिखकर गाड़ियों पर फहराते हैं, बच्चों को देकर हाथों में लहराते हैं, गली गली नारा लगाते हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद वही झंडा, वही कलमे तौहीद लिखा हुआ नालियों पर, सड़कों पर इनके उनके पैरों तले उजले दबे मिलते हैं। क्या इन्हें दीन से मोहब्बत नहीं, नबी से मोहब्बत नहीं, कलमे तौहीद से मोहब्बत नहीं? अपने आप को मुसलमान कहने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर ये दीन का हिस्सा होता, अगर शरीयत का हिस्सा होता, अगर नबी वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मनाना वाजिब होता, सुन्नत होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर जरूर हुक्म नाफिज फरमाता। और आप खुद इस अमल को अंजाम देते, आप सहाबा को हुक्म देते, लेकिन ये चीजें दीन के अंदर एक बिदअत है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बात बता दूं कि दीन के अंदर आप जो नमाजें पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, नफली इबादतें करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, हर इबादत पर, चाहे वो असल हो या फर्ज हो, हर इबादत पर शरीयत के तरफ से एक मोहर और ठप्पा लगा हुआ है। चाहे वो कुरान की तरफ से हो, चाहे वो हदीस की तरफ से हो, चाहे अल्लाह की तरफ से हो, चाहे नबी की तरफ से हो। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ज़ोहर में 4 रकातें हैं, असर में 4 रकातें हैं, मगरिब में 3 रकातें हैं, इशा में 4 रकातें हैं, फजर में 2 रकातें हैं। जबकि अगर हम चाहते तो असर में 6 रकात पढ़ सकते थे, ज़ोहर में 5 रकात पढ़ सकते थे, मगरिब को 4 रकात कर सकते थे, फजर को 3 या 4 रकात कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, नबी मुकर्रम की जानिब से एक महल लग चुकी है कि ज़ोहर में 4 पढ़ना है तो 4 पढ़ना है, असर में 4 पढ़ना है तो 4 पढ़ना है, मगरिब में 3 पढ़ना है तो 3 पढ़ना है, और इसी तरीके से इशा में 4 पढ़ना है और फजर में 2 पढ़ना है। इजाफा की कोई सूरत कहीं, कोई गुंजाइश नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, दीन के अंदर हर एक नई चीज जिसे दीन समझा जाए, जिसे इबादत समझा जाए, वो चीज क्या होती है? बिदअत होती है। दीन के अंदर हर वो चीज जिसे दीन समझकर अमल में लाया जाए, वो बिदअत मानी जाती है। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और हर बिदअत, हर नई चीज एक बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत ज़लालत है, और हर ज़लालत गुमराही की तरफ ले जाने वाली। ये चीजें वाज़ेह हो गई कि दीन एक फाउंडेशन है, दीन एक दायरा है। जब शरीयत के कुरान और हदीस से उस दायरे को घेर दिया गया तो उसके अंदर कितना अच्छा अमल नजर आए, कितना खूबसूरत अमल नजर आए, उसके अंदर दाखिल करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुल्ली तौर से मना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहदसा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। इस दीन के अंदर, इस शरीयत के अंदर कोई भी आदमी ऐसा अमल अंजाम दे जिस पर मेरा हुक्म नहीं, वो तो मरदूद अमल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कहकर ये वाज़ेह कर दिया कि ए नबी मुकर्रम, अब दीन मुकम्मल हो चुका है। जितने अहकाम नाफिज करने थे, जितने फराइज़ देने थे, जितने सुनन देने थे, सब दे चुके हैं, अब नहीं देना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें दीन के अंदर कैसे ईजाद हुई, जबकि वही नबी सबके लिए है, वही कुरान सबके लिए है, वही इस्लाम सबके लिए है। जो कुरान आपके लिए नाज़िल हुआ, वही कुरान मेरे लिए, हमारे लिए नाज़िल हुआ। जो नबी आपके, वही नबी हमारे। जो इस्लाम आपका, वही इस्लाम हमारा। हम नहीं मनाते, हम नहीं करते, हमें कोई खुशी नहीं, हमें बिदअत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसी उम्मत का एक फिरका, इसी उम्मत की एक जमात ये कहती है कि जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाने वाले इब्लीस हैं। यहाँ तक कि खिंजीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। अभी एक पोस्टर देखा गया, वहाँ पर लिखा हुआ था कि इब्लीस हरामी कौम है, इब्लीस हरामी जमात। ठीक है, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं आपकी बातों को, लेकिन मैं कहता हूँ
اور چیلنج کرتا ہوں کہ دین کے اندر جس کام کو اللہ کے نبی نے نہ عمل کیا ہو، نہ حکم دیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ صحابہ کے عمل ثابت ہوتا ہے، وہ کام بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صاف الفاظ میں فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے حکم سے راز کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا خوف پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ ان کی طرف آ پہنچے کہ اللہ رب العالمین انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہر انسان اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والا اور نبی کا اطاعت و فرمانبردار گردانتا ہے، گناتا ہے، لیکن آئیے ہم کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جب سے مذہب اسلام آیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اسلام اس روئے زمین پر اپنا قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور سب سے پہلے جس شخص نے اللہ کے نبی پر بیعت دے کر اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے تیار تھے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید کا دن منایا ہے؟ نہیں منایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا۔ اسی طریقے سے ائمہ کا زمانہ گزر گیا، کسی نے نہیں منایا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نبی کی پیدائش پر جشن منانے والے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول سوموار کا دن، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس دور کے سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں، اور علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ 2 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ کے درمیان میں سوموار کو دن 9 ربیع الاول جو آتا ہے وہ سوموار کو ایک ہی آتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 20 اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں ہاتھی والے سال پیدا کیا گیا، تو جس سال خانہ کعبہ پر جانے کے لیے ہاتھیوں والا ابرہہ نے اپنی جماعت اور قوم لے کر آیا، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دین کے اندر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد اگر دین کے اندر عبادت میں، احکام میں، فرائض میں، سنن میں یا اس طریقے سے جو بھی عمل ہے، اگر اس میں کہیں کمی اور خامی رہ گئی تو پھر اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے نبی پر ایک اعتراض اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کا جشن نہیں منائے، نہ کبھی اللہ نے حکم دیا، تو پھر بعد میں یہ جماعت، یہ قوم اللہ کے نبی کی پیدائش کی جشن کیوں مناتی ہے؟ دیکھیے ان کی عقلی دلائل کیا ہے۔ وہ عقلی دلائل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مقدس پر اعراب نہیں لگا تھا، بعد میں حجاج بن یوسف نے اس پہ اعراب لگوایا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں جیسے ہم نے کہا قل هو اللہ احد، تو قاف پر پیشی صاحب کرام نے پڑھا، لام پر ساکن پڑھا، ہاں پر پیش پڑھا۔ ہاں قرآن پر اعراب بطور شکل نہیں تھا، شکلی طور پر زبر زیر پیش نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے جو سنا، جس الفاظ کو سنا، اسی الفاظ کو پیش کر کے امیر معاویہ جو وحی کاتب تھے انہوں نے ہو بہو وہی چیز لکھی ہے۔ تو کہاں سے نئی چیز ہوئی؟ لوگ عقل لگاتے ہیں، دوسری دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، گویا کہ ہر سال کے بدلے اللہ کے نبی نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا جشن منانے کا حکم دیا؟ چوتھی چیز یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہم نہیں تھے، آپ بھی بدعت ہو. بریانی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، کار نہیں تھی، بنگلے نہیں تھے، لائٹ پنکھے نہیں تھے، یہ چیزیں بدعت ہیں. محترم ان سے میری گزارش ہے کہ کان کھول کر سنیں، عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، ان ساری چیزوں پر شریعت میں اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے ٹھپا مار دیا ہے. اب کوئی چیز اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، نبی نے پڑھ کر بتایا. اب اپنی طرف سے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کی جشن منانا اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں منایا؟ گویا کہ ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی. آپ کی بیوی سب سے محبوبہ بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا، ان کا سر مبارک حاقنی وضاقتنی، میرے ران پر تھا. اللہ کے نبی انتقال فرما گئے، لیکن آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منائے. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اسی ولادت کو 12 وفات کے نام سے مناتے تھے. جب ان کے علماؤں نے، ان کے مولویوں نے تحقیق کیا، پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے. تو یہ کایا پلٹ گئی، اس وفات کو جشن مناتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جشن عید نبی کب سے ایجاد ہوا، کہاں سے ایجاد ہوا. 362 ہجری میں، 362 ہجری میں عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتا تھا، اس نے ایجاد کیا. اس نے عید نبی کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور جلسے جلوس نکالنا شروع کیا، نعرہ لگانا شروع کیا. گویا کہ اس کی سلطنت کے اندر فتنہ و فساد، ظلم و بربریت اور فاسق و فاجر قسم کے لوگ موجود تھے. ان کا کام یہی تھا، حق کو دبانا، حق کو موڑنا، حق کا گلا کاٹ دینا، حق کی گردن قتل کر دینا. اور اس کے یہاں فتنہ و فساد عام تھا. اس کے بعد جب عبید اللہ بن میمون نے 362 ہجری میں اس کو ایجاد کیا، تو ایک صاحب افضل بن امیر الجیوش کے نام سے تھے، انہوں نے اس کو 465 ہجری میں بالکل ختم کر دیا. کہا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو ختم کر دو. اس کی جب سلطنت آئی تو اس نے اس کو بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا. پھر اس کے بعد جب ان کی سلطنت ختم ہو گئی تو 524 ہجری کے اندر العامر بحکام اللہ، یہ امیہ کی خلافت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پھر ایجاد کیا اس رسم کو. اور اس رسم کو یاد کیا تو ایران کے شہر اربل میں شروع ہوا. اب یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، امت کو اچھا لگا. آج وہ چیزیں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عید میلاد النبی نہ منانے والے مسلمان ہی نہیں مانے جاتے ہیں. شریعت سے ان کا اخراج ہو چکا ہے، شریعت میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے، اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے جھنڈوں پر لکھ کر گاڑیوں پر پھیلاتے ہیں، بچوں کو دے کر ہاتھوں میں لہراتے ہیں، گلی گلی نعرہ لگاتے ہیں. 2 دن 3 دن کے بعد وہی جھنڈا، وہی کلمہ توحید لکھا ہوا نالیوں پر، سڑکوں پر ان کے پیروں تلے کچلے دبے ملتے ہیں. کیا انہیں دین سے محبت نہیں، نبی سے محبت نہیں، کلمہ توحید سے محبت نہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، کان کھول کر سن لو. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اگر شریعت کا حصہ ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا واجب ہوتا، سنت ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس پر ضرور حکم نافذ فرماتا. اس کے بعد دیکھیں کس کے دور میں کتنا سال باہر ربیع الاول آیا، لیکن کبھی کسی نے نہیں منایا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال ان کی دور خلافت تھی، کبھی انہوں نے منایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حاکم رہے، کبھی آپ نے نہیں منایا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال حاکم رہے، کبھی نہیں منایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال حاکم رہے، کبھی نہ حکم دیا نہ کبھی منایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن میں سے تھے. ابوبکر عمر اللہ کے نبی کیا تھے؟
اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے حوالے تھیں، آپ کی جو ضد میں تھی، اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سگے داماد ہیں، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کے ایک ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 19 سال رہا، اس طریقے سے ابو حنیفہ کا 47 سال رہا، امام شافعی کا 55 سال رہا، احمد بن حنبل کا 38 سال رہا، عبد القادر جیلانی کا 60 سال رہا، اور علی جوہری کا 62 سال انہوں نے 12 ربیع الاول کے مہینوں کو پایا۔ لیکن یہ ائمہ ہیں، یہ ائمہ دین، یہ فقہائے اعظام ہیں، کبھی نہ حکم دیا اور نہ کبھی منایا۔ آئیے ایک حدیث ہے، اس حدیث کے پیش نظر اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں نہیں مناتے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فجر کے وقت مسجد آیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کے نماز میں آنے میں تاخیر ہوئی تو ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اتنے وہ باہر نکلے، تینوں جن اکٹھا ہو گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن، مسجد میں ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ تو کہا کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ اگر تم زندہ رہو گے تو اس چیز کو ضرور دیکھو گے۔ وہ لوگ مسجد تشریف لائے، راستے میں انہوں نے ان سے عرض کیا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے کنکریوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا ایک گروہ جماعت ہوتا ہے 10 لوگوں کا، ان میں سے ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سب لوگ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ جب مسجد تشریف لائے انہوں نے واقعے کو حقیقت سے آشنا ہو گئے اور دیکھا کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے اس قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہیں کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، آپ کا کپڑے مبارک ابھی گندا ختم نہیں ہوا، بوسیدہ نہیں ہوا، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا اس طرح دعوت؟ یا آپ کے صحابہ موجود ہیں، کثیر تعداد موجود ہے، صحابہ کی جماعت ہے، کبھی کسی نے منایا؟ دیکھیے ایک نیک عمل ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر، کوئی غلط کام نہیں تھا، کوئی برا کام نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ عمل بدعت ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہاری نیکی ایک طرح سے بربادی ہے، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کے نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جب نجران کا جنگ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثریت ان میں سے ہمارے اوپر نیزہ اور تیر چلا رہے تھے۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام، دین کے اندر کوئی بھی عبادت ہو جسے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، جس صحابہ کرام نے عمل میں نہیں لایا، تو ایسا کام دین کے اندر بدعت مانی جاتی ہے۔ اب چاہے نبی کی جشن ہو، چاہے نبی کی وفات ہو، ہمیں نہیں منانا تو نہیں منانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا انا عبد الله ورسوله۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے شان میں حد سے تجاوز نہ کرو، جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کے حق میں کیا گیا تھا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا ایک بندہ کہو۔ ان کا ایک اور پوچھا گیا کہ بھائی آپ جشن کیوں مناتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کا جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور میلاد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرماتے ہیں، ان کے استقبال میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہی کا عقیدہ ہے، آپ ہی کی قوم اور جماعت کہتی ہے، آپ ہی کے مولوی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب ہر محفل میں موجود ہیں تو پھر آپ کا دوبارہ اللہ کے نبی کے استقبال میں کھڑا ہونا کیسا؟ اللہ کے نبی کے استقبال کے قیام کیسا؟ اللہ کے نبی کے استقبال میں کھڑا ہونا
کیسا ہے؟ جب اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. محترم دو باتیں ہیں، یا تو اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یا تو آپ اس عقیدے کو مانیں، یا تو پھر آپ اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی محفل میں تشریف لاتے ہیں جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کسی کو نہیں معلوم، غیب کی بات کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ رب العالمین کے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی کو کچھ بتا دے، کسی کو سلا دے. دوسری چیز یہ کہ دین کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کس طریقے سے عمل کرتی ہے، فلاں قوم اس طریقے سے عمل کرتی ہے. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی سنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے اندر حکم دے دیا تو وہی کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. رسول جو دے دیا لے لو، اور جس سے روک دیے اس سے رک جاؤ. دیکھیں دلیل کی دو شکلیں ہوتی ہیں. بات لمبی ہو گئی. دلیل کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک دلیل مثبت ہوتی ہے، ایک دلیل منفی ہوتی ہے. بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر جشن منانا کہاں منع ہے کہ نہ منایا جائے، کہاں لکھا ہے کہ نہ منایا جائے؟ محترم آپ یہ بتائیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ الاشیاء فی الاصل الاباحہ. اصل میں تو ہر چیز اباح ہے، مباح ہے، لیکن جب ہم کوئی عمل دین کے اندر عبادت سمجھ کر کریں گے، سنت سمجھ کر کریں گے، تو اس پر شریعت کی طرف سے مہر والی رپورٹ دکھانی پڑے گی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. چونکہ عبادت کسی کھلواڑ کا نام نہیں ہے، عبادت کوئی تماشا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مداح دکھا رہا ہے، چار لوگ گھیر کر دیکھ لیے، تالی بجائے، واہ کیا، ختم ہو گیا. عبادت تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور فعل امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. اللہ کے نبی اللہ میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے جن چیزوں کو عبادت مطلوب تھی، اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں مطلوب کر لی ہیں. اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی. یہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. ان الدین عند الاسلام، یہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین، سب سے سچا اور پکا دین ہے. لہٰذا میں اسلام کے روح سے، اللہ کے نبی کی سنت سے، صحابہ کے عمل سے جو چیزیں عبادت ملے اسے لے لیجیے، اور جو چیزیں نہ ملے اسے چھوڑ دیجیے. آج میلاد کے نام پر آپ سوچئے، گلی گلی چراغاں کرنا، محفلیں سجانا، لوگوں سے چندہ کرنا، نبی کے نام پر لوگوں کو تکلیف دینا، یہ چیز شریعت سے شرعی طور پر ممنوع ہے اور ممانعت ہے اور بدعت ہے. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منانا کوئی دین کا حصہ ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے والا عمل ہوتا، تو ابو بکر نے کیوں نہیں منایا، عمر نے کیوں نہیں منایا، عثمان نے کیوں نہیں منایا، آپ کی بیویاں امہات المومنین نے کیوں نہیں منایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی کیوں نہیں منایا؟ اللہ کے نبی کی جو وفات ہو گئی تو صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، اجازت طلب کرتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے سے آپ کو حجرے میں جاتے ہیں اور چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرمائے. کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، غصہ ہو گئے، تلواریں میان سے نکال لی اور کہا اگر کسی نے کہا تو میں گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبی کے اندر ایک جامع خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے کے اندر فرماتے ہیں کہ اسلام یہ اللہ کا ہے اور اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. دین لے کر آنے والا اس دنیا سے چلا جا چکا ہے، لیکن دین ابھی باقی ہے. ہم اتباع اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی کرتے ہیں. جب یہ باتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے. لیکن ہمارے یہاں نبی کی پیدائش، وفات کا جو دن ہے اسے پیدائش مان کر کے
امت کا ایک گروہ گمراہی میں، ضلالت میں، بدعت میں مبتلا ہے، اور اسی امت کے ٹکراؤ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ایک دوسری طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ ہم کہتے ہیں فرق کس بات کا، جھگڑا کس بات کا، اختلاف کس بات کا، لڑائیاں کس بات کی، آئیے کتاب و سنت کی طرف اور رجوع کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، صحابہ نے کیا ہے تو کرتے ہیں، جو ہم بھی کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں، زور و شور سے کرتے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ہفتے میں ایک عید آتی ہے جو آج جمعہ کا دن ہے۔ 3 عید کے علاوہ مسلمانوں کی سنت میں مسلمانوں کے یہاں کوئی چوتھی عید نہیں ہے، کوئی چوتھی عید نہیں ہے۔ یاد رکھنا آپ کو چاہیے کہ ہم دین کے اندر ہر بدعت سے بچیں، ہر گمراہی سے بچیں، ہر ضلالت سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت الہیہ اور سنت نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات و رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے جو گمراہی اور ضلالت کے کنویں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے، ان کی عقلوں کو صراط مستقیم